रहमत, रमजान का महीना आया है लेके रहमत, आया है लेके रहमत, रमजान का महीना आया है लेके रहमत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल शेर। बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। अब आप इसी वकार रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आज एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ आपके सामने मैं करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान किलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का भी, और आपका खैर मकदम भी है प्रोग्राम में। और अल्लामा साहब के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सनहा जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजराना यकीन तो मोहब्बत पेश करेंगे, जनाब मोहम्मद ज़ैन अली नूरी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का, और खैर मकदम भी है प्रोग्राम में। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं गुजारिश करूँगा ज़ैन अली नूरी साहब से कि वो अपने कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ करें। इंशाल्लाह फिर अल्लामा साहब की तरफ चलेंगे और उनके साथ हमारी जो तफसीली नशिस्त है वो भी होगी। जिहड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, 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 ओ बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। दिल फड़ के मैं बह जाना, जी भर के न रो लेना, दिल फड़ के मैं बह जाना, जी भर के मैं रो लेना, दिल भर के मैं बह जाना, जी भर के मैं रो लेना, जद राही मैनू छड़ के तुर जान मदीने दे, जद राही मैनू छड़ के तुर जान मदीने दे। सुनिया है मदीने ते जद दूर नज़र पैंदी, सुनिया मदीने ते जद दूर नज़र पैंदी, सुनिया मदीने ते जद दूर नज़र पैंदी, दिल करदा है हो
जाना एक बार जे कर दे मौला तेरा शुक्र करा एक बार जे कर दे पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे पैदा इस कमले लई सामान मदीने दे जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे ओ बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में नजराना यकीत मोहब्बत पेश कर रहे थे मोहम्मद ज़ैनुल नूरी साहब। अवाज़ वकार रमज़ान मुबारक का बाबरकत और रहमतों वाला मुक़द्दस महीना जारी सारी है और मुसलमान जो हैं वो अल्लाह करीम की खुशनुदी और रज़ा को हासिल करने के लिए सरकर्दा नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, जिस तरह रमज़ान में हम इबादत का हुसूल बढ़ा देते हैं, नफली इबादत का भी एहतमाम करते हैं, हमारा अलमिया ये है कि हम रमज़ान मुबारक के रुखसत होने के बाद अपनी रूटीन लाइफ में फिर वापस आ जाते हैं और हमें फिर वो जो हमारा जज्बा ईमानी है वो क्यों कमज़ोर पड़ जाता है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें, जिस तरह रमज़ान मुबारक में अपनी रूटीन लाइफ आप जो है वो चेंज कर देते हैं और अल्लाह करीम की रहमत के हुसूल के लिए कोशिश और सरकर्दा नज़र आते हैं, इसी तरह पूरा साल अल्लाह करीम की इबादत और फ़र्ज़ी इबादत के साथ साथ नफली इबादत को भी जारी व सारी रखा कीजिए। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान किलानी साहब। आपसे रोज़े के मसाइल के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा मौजू जो है वो रोज़े के मसाइल के हवाले से ही रहेगा और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे ताकि आपको जो आगाही है मसाइल के हवाले से वो फ़राहम हो सके। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब एक बार फिर आपका। ये बताएं कि कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़ा की फ़र्ज़ियत और फजीलत के बारे में बताएं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रोज़ा इस्लाम के अरकान में से तीसरा रुकन है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का ज़िक्र किया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने महब्बत के साथ ईमान वालों से कलाम किया। सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया। हज का हुक्म दिया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया। ज़कात का हुक्म दिया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया। लेकिन जब रोज़े की बारी आई तो अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब ये फ़र्ज़ियत का हुक्म आ गया है। अब बात इतनी हो जाती तो काफ़ी थी, लेकिन चूँकि इंसान जो है वो कमज़ोर है, अगर सिर्फ इतनी बात होती
تو لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہم پر پابندی لگا رہا۔ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنی رعایا پر پابندیاں لگاتا ہے، خاوند اگر بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس پر پابندیاں لگاتا ہے، کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو وہ اس پر پابندیاں لگاتا ہے۔ تو اگر صرف اتنی بات کر دی جاتی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہم پر یہ پابندی لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سب سے پہلے اللہ نے محبت کا کلام فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، کتب علیکم الصیام کہہ کر اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فرض ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تسلی دی کہ یہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی امتوں پہ جو روزے فرض تھے وہ بڑے مشکل تھے کہ وہ نہ دن کو کچھ کھا سکتے تھے نہ رات کو کچھ کھا سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ سال کے 6 مہینے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں ان پر 2 ماہ کے روزے فرض تھے، اور یہودیوں پر 40 دن کے روزے فرض تھے، اور امت مسلمہ پر 30 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اب رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں، 6 شوال کے روزے ہیں، یہ 36 بن جاتے ہیں۔ اب ان 36 کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 360 دن بنتے ہیں۔ گویا جو رمضان المبارک کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ جو ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب یہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ایمان عقیدے کی پختگی کو کہتے ہیں کہ اس کا روزہ رکھنے والے کا عقیدہ بھی درست ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہوں جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ کستوری اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ باقی جتنے اعمال ہیں وہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتے اے فرشتوں اس کے عمل کو اس کو اتنا اجر دے دو، اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دو، لیکن جب روزے دار کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے لہذا میں جو چاہوں گا میں اپنے بندے کو وہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صاحب یہ بتائیں کہ بیماری کی صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جی بیماری کی صورت میں روزے کا حکم یہ ہے کہ بیماری 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ مرض ہے جو عارضی طور پر ہوتا ہے، ایک وہ مرض ہے جو مستقل طور پر ہوتا ہے۔ جو عارضی طور پر ہوتا ہے مثلا کسی کو شدید بخار ہو گیا، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا،
کسی کو سر میں درد ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو نے روزہ نہیں رکھنا۔ بالکل۔ اب یہ جو عارضی مرض ہوتا ہے اس کا جو روزہ چھوڑا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہوگا۔ اور جو مستقل مرض ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شوگر کا مریض ہے تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے شوگر کے مرض کے ساتھ دوائیاں بھی استعمال کرنی ہیں۔ اسی طرح کوئی کینسر کا، شدید کینسر کا مریض ہے تو اس نے بھی اپنے وہ کینسر کے مرض کے ساتھ دوائیاں استعمال کرنی ہیں۔ تو وہ چونکہ ایک مستقل مرض ہے لہذا وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ عطا کرے۔ جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا وہ اپنے روزے، ایک روزے کا جو ہے وہ فدیہ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمر میں یعنی عمر کی اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ روزے کا، ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ فطرانہ جتنا بنتا ہے وہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح 30 روزوں کا حساب لگا کے ان کے روزوں کے جو فدیہ ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے؟ جی، جس طرح رمضان المبارک میں باقی اعمال جو ہیں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تلاوت کلام پاک کا جو شوق ہے وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تھا تو جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آتے اور جبرائیل امین حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، ظاہری وصال مبارک ہوا ہے، اس سال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 63 قرآن پاک رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک رات کو، ایک قرآن پاک دن کو، اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ادا کیے وہ پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دور میں قرآن حکیم سے بہت دور ہو گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت میں شوق پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ تو علامہ صاحب میں آخری سوال کی طرف چلتا ہوں کہ پروگرام کے ڈیوریشن کا بھی مدنظر رکھنا ہے۔ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس فوت شدہ انسان کی جانب سے اولاد یا اس کے قریبی رشتہ دار روزہ کی قضا جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مرنے والے کے ذمہ اگر فرض روزوں کی قضا یا واجب روزوں کی قضا ہو تو وہ اپنی حیات میں کسی وجہ سے وہ ان کی قضا نہیں کر سکا، تو اب پیچھے جو اولاد ہے وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کر جاتا ہے، اور اسے وصیت کرنی چاہیے کہ میرے جو روزے قضا ہوئے ہیں ان کا جو فدیہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ اگر وہ اپنی طرف سے وصیت نہیں کرتا ہے تو پھر بھی جو اس کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرنے والے کی طرف سے اس کے جو روزے قضا رہتے تھے ان کا فدیہ ادا کریں۔ یہی جو ہے یہ صورتحال بنے گی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے، اور بہت شکریہ جناب ذہین نوری صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر ذکر کرتا چلوں، آج جو ہے آج کے پروگرام میں ہماری جو ٹیم ہے آواز نیوز کی، خالد مغل صاحب، رفاقت علی کالا صاحب، ہمارے پیارے بھائی میر طارق محمود صاحب، جن کی کاوشوں سے اس رمضان ٹرانسمیشن کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی پروگرام کا جو ہے اختتام ہو جاتا ہے، اپنے میزبان بلال شیر کو اجازت دیجیے، جناب ذہین نوری صاحب سے آخری کلام سنتے ہیں، اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ زلفِ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلفِ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے
سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کیسے، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کیسے، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا